अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है ज़रा हट के, जो हम नॉर्मल टॉपिक्स से ज़रा थोड़ा-सा हटने की कोशिश करेंगे आज, और वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का रिलेशनशिप, और ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि टीटीपी के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, वो बड़ी ही सीरियस किस्म की ख़बरें हैं। और उनका ज़रा तज़िया करेंगे। आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है। उसके बैकग्राउंड में सारी जो चीज़ें चल रही थी, उनका भी तज़िया करेंगे। बड़ी ही जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये हमें बताया नहीं जा रहा, लेकिन बहुत सीरियस हो रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर के बाद ज़िक्र करूँगा कि वो क्या-क्या डेवलपमेंट्स हैं। इन तमाम उमूर का जो जायज़ा लेना है हमने, वो उसके लिए हमें एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनैलिटी चाहिए थी, और वो मुझे मिल गए हैं, और वो हैं एम्बेसडर अयाज़ वज़ीर साहब। उनसे ज़रा आज बात करेंगे और तफ़सील से पूछेंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। एम्बेसडर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एम्बेसडर साहब, आप माशाल्लाह अफ़गानिस्तान में भी रहे हैं, आपने सर्व किया है एज़ एन एम्बेसडर, आपके बड़ा एक्सपोज़र है, और हमेशा आप जब भी कोई तज्ज़िया देते हैं, उसमें से 95% हमने देखा है कि वो ठीक हुआ करता है। ये जो भी सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये मुझे क्या आप एग्री करेंगे कि बहुत सीरियस है? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि टीटीपी ने पाकिस्तान में केपीके के इलाके में एक पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया है, और मुख्तलिफ खबरें इधर से मुख्तलिफ एजेंसीज़ दे रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ गवर्नमेंट का ऐलान किया है, बल्कि उन्होंने कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, वो उन्होंने ऐलान कर दी हैं कि जी वो हम उनका भी ऐलान कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं, ख़ास तौर पे मीर अली वग़ैरह में, वहाँ पे टीटीपी के फ्लैग्स जो हैं, वो वहाँ पे होइस्ट कर दिए हैं उन्होंने। ठीक है जी। अब इसी तरह हम देख रहे हैं कि इवन जो हमारे जो सियासी लोग हैं, मोहसिन दावड़ साहब वग़ैरह, वो भी मुख्तलिफ चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने 2 जगहों को, मतलब 2 ज़ोन्स में डिवाइड कर दिया है, एक नॉर्थ ज़ोन और एक साउथ ज़ोन। लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो इट हैज़ केप्ट इट्स मम, बिल्कुल खामोशी है, कोई बताया नहीं जा रहा है। क्या सूरत-ए-हाल है? आप ज़रा बताएँगे जी कि ऑन ग्राउंड क्या खबरें आ रही हैं आप कुछ? बड़ी मेहरबानी कसारा साहब, आपने मुझे दावत दी। बहुत शुक्रिया। हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हुँ, और मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि हम हमेशा से, जब से मैं ये वार ऑन टेरर या उससे पहले जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर 79 में आया, उस वक़्त से देख रहा हूँ कि हम इमरजेंसी बेसिस पे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। हुँ, गोया हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। तो अगर इस मर्तबा भी हमने वही किया कि टीटीपी की नई लहर आई है और उसको हमने दबाया या थोड़ी जंग वंग कर ली, थोड़ी हालात थोड़े हुँ, बेहतर हो गए और फिर हम पीछे हट गए, तो ये बहुत ही बड़ा एक क्या कहते हैं, इट विल बी ए बिग फ्लॉ ऑन हुँ, आवर पार्ट। हुँ, क्योंकि ठीक। इस मर्तबा मैं सिर्फ टीटीपी को नहीं देख रहा हूँ कि टीटीपी दोबारा जिंदा हो गया और जी। हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट इज़ अ ग्रेट गेम बीइंग प्लेड इन अफगानिस्तान, और हुँ, उसका ये एक हिस्सा है। आप ग्रेट गेम को भी नज़र में रख लें, आप चाइना और अमेरिका की राइवलरी भी मद्देनज़र रखें, आप सी पैक को भी मद्देनज़र रखें, एक गवादर से जो रास्ता आपका चीन की तरफ जाता है। दो के ज़्यादातर तो सिंध और पंजाब में आता है, लेकिन गवादर इज़ वेरी क्लोजली located to that troublesome kind of a region. जी। तो ये भी है। फिर आपके इस रीजन में आपके मुल्क के दुश्मन भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के उनको तो ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसे हालात चाहिए कि जो आपके मुखालिफ मुल्क हैं या लोग हैं, कि वो इस रीजन में या आपके मुल्क के अंदर आपके लिए मुश्किलात पैदा करें। हुँ, और अब आपके लिए मेरा ख्याल है और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि इन दो जोन्स के, जो बलूचिस्तान का इलाका शोरश ज़दा है हाँ जी। और ये खैबर पख्तूनख्वा का पर्टिकुलरली कबायली इलाके, उन लोगों के जो रिजर्वेशन है, जो महरूमियत है, उनको आप फौरन एड्रेस कर ले, उनका हुँ, मदावा कर ले। जब आप मदावा नहीं करेंगे तो जो मैंने एक नक्शा सा खींचा जल्दी हुँ, में, वक्त तो ज़्यादा नहीं है, हाँ, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मवाद मिलता है और वो फिर एक्सप्लाइट करेंगे। हुँ। अगर वो एक्सप्लाइट और वो ना कर रहे करें हैं, तो और वो कर रहे हैं, कर वो रहे कर रहे हैं, हैं। नज़र आ रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि क्या ये इस तरह की खबरें आपको आ रही हैं कि उन्होंने वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट अपनी कर दी है, और इस तरह की चीज़ें जी?
جی وہ تو اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، ہوں لیکن وہ اتنا امپارٹنٹ میرے لیے نہیں ہے۔ ہوں وہ کلیم تو وہ کریں گے، وہ اعلان بھی کرتے ہیں ہم اس میں ہوں شریعت لائیں گے، فلانا کریں گے۔ وہ تو ایک اٹریکشن ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ناراض ہیں، ٹھیک ان ہے کے لیے ٹھیک ہر وہ کام کریں گے which can attract the people who are either جو آپ سے ناراض ہے، ہوں یا آپ کے دشمن کے لیے بھی مٹیریل مل جاتا ہے اس کو اکسانے کے لیے۔ تو ٹھیک وہ تو ہے، لیکن اس کے لیے ہم کیا حکومت کر رہے ہیں پاکستان ہاں ہم کیا کر رہے ہیں کتنی کتنی یہ زیادہ ویسے ایمبیسڈر صاحب آپ نے مجھے یاد ہے بڑی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ وہاں کے علاقوں کا جو احساس محرومی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، اس کے بارے میں عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کوئی خاص اثر نہیں پڑا آپ کی اس طرح کی تجاویز کا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے جو اعلامیہ دیکھا ہے، مثلا میں آپ کو ایک دو لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دہشت گردی سے ریاست کی پوری طاقت سے نمٹیں گے، پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ پر ریاست کی مکمل رٹ برقرار رکھی جائے گی، پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں جی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص سی ٹی ڈی کو مطلوبہ صلاحیتوں کے ساتھ جنگ کے معیار تک لایا جائے گا، کسی بھی ملک کو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور سہولتیں فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پاکستان اس سلسلے میں اپنے لوگوں کے تحفظ کے تمام حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ اب اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو آ رہی ہیں، لیکن کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات جو ہیں جس طرح آپ تجویز فرما رہے ہیں اس طرف بھی بڑھنے کی کچھ آپ کو پولیٹیکل ول نظر آتی ہے جی؟ ویل اگر ابھی تک تاریخ دیکھ لے 75 سالہ پاکستان کا، تو قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے ساتھ وعد وعید کے علاوہ کچھ بھی خاص نہیں ہوا ہے۔ ہوں بلکہ اگر میں ان کو ان دو علاقوں کو حکومت پاکستان کے ہر حکومت کے جب سے ملک بنی ہے ان کے وعدوں کا قبرستان کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہر ایک ہوں لیڈر جب وہاں گیا ہے، وعدے کیے ہیں، ملٹری لیڈر ہو، سیاسی لیڈر ہو، وعدے کر لیتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ موٹی موٹی بات میں ہوں آپ کے لیے سامعین کے لیے کہہ دوں، سمجھانے کے لیے سمجھتے ہیں لیکن جسٹ جی یاداشت کے لیے، کہ ان لوگوں کی محرومیت اس کسی اور چیز سے دور نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ان کو ان علاقوں کے لیے، اگر باقی علاقوں میں ہوں شامل نہیں کرتے تو ان علاقوں کے لیے جو فیصلے آپ لیتے ہیں قومی سطح پہ، ان میں ان لوگوں کا ان پٹ، ان کا پریزنٹ ہونا انتہائی ہوں ضروری ہے۔ ان کو شامل کر لو، وہ آپ بالکل کو صحیح صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، صحیح طریقے سے آپ کو وہاں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کا اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے کرپشن میں یا کسی اور کئی اور مدوں میں، یا ہوں مثلا آپ نے یہ جو نئے ریلوے لائنیں بچھا دی لاہور کے اندر، انڈر ہاں گراؤنڈ اور ہاں فلانا فلانا، یہ اچھی بات ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ کرے ہم ہر جگہ کر لیں۔ لیکن آپ ملک کے دوسرے حصے کو بھی لاہور جیسے سمجھے، تو ہاں وہاں بالکل پہ تو وہاں پہ جو انتہائی اہم انسانی زندگی کے لیے ضروریات ہیں، وہ بیسک نیسیسٹیز تو ان کی پورے کر لو، پھر آپ بے شک ریلوے بنائیں، پھر آپ ہاں بے شک اور چیزیں بنائیں، لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں فیئر انف لاہور پہ، بالکل صحیح اسلام آباد پہ، یا اور بڑے شہروں پہ۔ آپ گوادر جیسے امپارٹنٹ جگہ جو آپ کسی پیک کا ہوں ہیڈ آفس ہوگا، وہاں پہ بالکل کیا کوشش ہے؟ آپ کے قبائلی علاقہ جات، خاص کر یہ دو وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، جو افغانستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جن کی بہت لمبی ہسٹری ہے، جن ہاں کے لوگوں نے آپ کو موجودہ کشمیر 1948 میں لا لے کے کے دیا دے تھا دیا، تو ان کے سلے میں آپ نے ان لوگوں کو تعلیم سے محروم رکھا، اقتصادی ڈیولپمنٹ سے محروم رکھا۔ اب وہاں پہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے قبائلی علاقے میں، ہاں ہاں تو اس کو لاہور، اسلام آباد لانے کے علاوہ اور کوئی گزارے والا اسپتال نہیں ملتا، تو اس پہ کوئی اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے؟ یا ان ہاں لوگوں کی صحیح بات جو تعلیمی محرومیت ہے، ان پہ کتنا بڑا پیسہ لگے گا؟ اور اگر لگتا ہے لگا لو، ادھر ملک دا تو ادھر لگا لو ملک، ہاں ہاں صحیح بات لیکن جنگ پہ جو لگانا ہے جنگ کے لیے ہم واقعی تیار رہتے ہیں تو جنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ امن میں رہتے ہوئے ان کے لوگوں کی خدمت کر لیں جو کہ آپ کے اپنے لوگ ہیں میں دعوت تو نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر میرے تجاویز پہ اعمال ہوتا، جس کو ابھی میں نے مختلف آرٹیکل جو میں نے لکھے تھے پچھلے 10
کتنے 2008 سے شروع کر کے ابھی تک جی ان ہاں، ساروں کو کمپائل کر کے ایک کتاب اب میں نے اسے بنائی ہے. اچھا گڈ. تو آئی وش اس کے بعد اس کے اندر جو تجاویز اس وقت بھی ٹھیک تھی اب کے لیے بھی ٹھیک ہے. کاش کہ حکومت اس کو پڑھے. سٹائفلڈ وائس اس کا نام بھی رکھا ہے. سٹائفلڈ اس لیے رکھا ہاں ہے ہاں ہاں، کہ وہ آواز کوئی سنتا نہیں ہے. سنتا نہیں ہے، تو سنتا وہ نہیں. آواز سن لے لیکن خدا لیکن یہ کی. جو ایک آواز ہم نے پچھلے دنوں میں سنی تھی، وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات ہوئے تو ہم ان کو پرسو کریں گے، اور ہاٹ پرسوٹ کا بھی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ ہمیں اگر افغانستان کے اندر بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے. لیکن ایمبیسڈر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو ریئیکشن آیا ہے افغانستان کی طرف سے تو وہ تو بڑا زبردست اور ہارش قسم کا ریئیکشن آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ 100 بار سوچئے گا اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کے کئی لوگوں نے 1971 کی وہ تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جاری کی ہے کہ اس کو بھی اس سرنڈر کو بھی یاد رکھیے گا. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا جو ایلیگیشن ہے یہ پروووکیٹو ہے اور بیس لیس ہے. تو یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان از ناٹ وداؤٹ اٹس اونرز. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اونر ہیں یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا یہ جو ٹی ٹی پی کا جو سلسلہ ہے، کیا وہ مانسٹر جو کسی شکل میں ہم نے بنایا تھا، ناؤ اٹ از ہانٹنگ اس؟ دیکھیے جو مسئلہ معمولی چھوٹے سے چوٹ کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ کو تھوڑا سا چوٹ لگے اور مسئلہ حل ہو تو یہ بہتر ہے، یا آپ کی جان چلی جائے اور مسئلہ بھی حل نہ ہو وہ بہتر ہے. تو اس بالکل. طرف تو نہ جائیں. دیکھو آپ نے 1948 میں افغانستان کے اندر بمباری کی تھی. آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ہاں، 1948 نہیں ساری جون 1949 میں 1949 جون آپ نے ان کے گاؤں پہ بمباری کر لی. اسی طرح حالات ٹینس تھے وہاں سے. مسکرینٹس آپ کے بارڈر کے اوپر فائرنگ وائرنگ کرتے تھے. وہ پشتونستان والا قصہ تھا. تو ہاں، آپ نے ایگزیکٹلی یہی غلطی کر لی، اور اس کے جواب میں افغانستان نے لویا جرگا میٹنگ بلائی، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ چونکہ ڈیورنڈ لائن کی سینکٹیٹی حکومت پاکستان نے پہلی مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ وائلیٹ کیے، تو دیٹ مینز وہ اس کو نہیں مانتے. اگر وہ نہیں مانتے ہم تو پہلے سے معترض تھے اس کے اوپر. تو آج کے بعد ڈیورنڈ لائن ایگریمنٹ اور اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے باقی ایگریمنٹ ہیں ان سب کو ہم مردہ تصور کرتے ہیں. تو وہ دن اور آج کا دن انہوں نے ڈیورنڈ لائن مانا ہے نہیں مانی. ہاں، اوپنلی. دل میں مانتے ہیں. میری کئی باتیں ہوئی انکلوڈنگ ہاں، کارزائی صاحب، ان سے باتیں ہوئی بشمول طالبان. ملا عمر کے جو اس وقت کے وزراء تھے ان کے ساتھ جو ہم ڈیل کرتے تھے ان کے ساتھ، وہ سب مانتے ہیں آن دا کوائٹ، لیکن پبلکلی نہیں کہتے. وہ کہتے ہم ڈیورنڈ لائن کے سینکٹیٹی کو وائلیٹ ہم نے نہیں کیا. ہاں، آپ آپ نے کیا. کوئی بھی مثال دے دے کہ ہم نے اسٹیٹ کے طاقت کے ساتھ اس کو وائلیٹ کر کے آپ کی طرف آئے ہوں، بلکہ الٹ حساب ہے. طاقت اس مسئلے کا حل میرے بھائی نہیں ہے. اگر طاقت سے حل ہوتا تو دنیا میں آج تک 3 سپر پاور ہم نے دیکھے. برطانیہ وہاں نہ کے چانے چبا کے نکال دیا. اس کے بعد سوویت یونین آ گیا، اس پھر سے امریکہ. اس کو روس بنا دیا. اس کے بعد امریکہ آ گیا. اب انتظار ہے کہ امریکہ سے مزید کتنی چھوٹی ریاست بنے گی. ہاں، صحیح 3 بات. سپر پاور کے دانت کٹے کیے ہیں. اگر طاقت سے ہوتا تو وہ ہاں، سنبھال لیتے، وہ ٹی ٹی پی کو ختم کرتے، آئی ایس کو ختم کرتے. طاقت بھی استعمال کرے، میں نہیں کہتا کہ ہاں، نہ کرے. ہاں، ہاں ضروری ہے. دکھانے اپنے کی حد تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھو لیکن ایک ایمبیسڈر صاحب یہ جو آپ نے ابھی فرمایا ہے اس میں یہ دیکھیے نا کہ اکثر یہ بحث ہوتی ہے جی کہ ٹی ٹی پی جو ہے کیا وہ افغان طالبان کا حصہ ہے یا ان کے ساتھ جڑی بھی ہے یا نہیں ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہم نے نور ولی محسود جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھی جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ برانچ ہے تحریک طالبان افغانستان کی، اور جو اگلی جنگ آ رہی ہے وہ ہم مل کے لڑیں گے. تو اس طرح کی جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کے طالبان کا بھی تو کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا جی. دیکھیں اس کو میں آتا ہوں، بالکل اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا. لیکن اسے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹ کے ہم یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی بننے یا بنانے کے وجوہات کیا تھے.
جب تک آپ ان وجوہات کو نہیں سمجھیں گے ٹی ٹی پی کیوں آئی معرض ہاں وجود، آپ کے سرزمین پہ آپ کے لڑکے آپ کے خلاف کیوں ہوئے؟ ہوں، وہ اس لیے ہوئے کہ ایک تو جو محرومیت ہے فاٹا کی وہ ہاں ذکر کر لیا، دوسرا آپ نے جو وار آن ٹیرر پہ امریکہ کا ساتھ دے کے قبائلی علاقے میں جو ظلم و بربریت کی، ہاں اس کا شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں آپ کو مثال ملے۔ وہ پالیسی غلط تھی مشرف ہوں، صاحب کی، اس وقت کی جو فرنٹ لائن لائے والی پالیسی تھی، ہاں دیٹ واز ڈیزاسٹرس۔ ہوں، اس نے ملک کو بالکل داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہ لوگ اس محرومیت میں اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں کے خواہشات کا، پولیٹیکل خواہشات، اکنامک خواہشات، ذاتی نقصان کے مداوع کے خواہشات، ان چیزوں کا مرکب بن کے ٹی ٹی پی آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہوں، اب ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یہ ایک ہے، یہ الگ الگ چیز ہے۔ آپ اس ریجن کو دیکھیں، وزیرستان، پھر اس کے پیچھے برمل ہے، پھر غزنی ہے، ہوں، کندہار، وزیرستان اور غزنی یہ ملا دے اگر، تو ان کا ڈائلیکٹ بھی ایک ہے، ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا بھی تقریباً ایک ہے، ہوں، اور جو قبائلی روایت ہے یا تقسیم ہے، خاص کر یہ بیرمل جو افغانستان کا علاقہ جی ہے، ہاں اور ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان جو ہمارا ہے، اس میں جو وزیر قبیلہ آباد ہے، ہوں، یہ انگریز کے ڈیورن لائن بنانے سے پیشتر ان کی جائیدادیں، اب مثلا میری جائیداد افغانستان میں ہے، ہوں، افغانستان والوں کی جائیدادیں ہمارے ہاں ہے، تو وہ اچھا آتے جاتے تھے، ڈیورن لائن نے درمیان میں ہوں، لائن کھینچی، وہ افغانستان ہو گیا، یہ پاکستان۔ تو یا تو اسی دن کہہ لیتے کہ بھئی جیسے ملکوں کے درمیان لکیر ہوتی ہے، ہاں یہ بھی لکیر وہاں والے ادھر ختم، ادھر والے ادھر ختم، لیکن انگریز نے تو ان کو ایزمنٹ رائٹ دے دیے ہاں کہ ادھر والے وہاں جا سکتے ہیں خیر خیریت اور زمینوں وغیرہ کے لیے بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے، ادھر والے ادھر آ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو بند کر لیا، الگ تو ہوں، کر لیا آپ نے، ہاں لیکن لیکن کلچرلی اور ہسٹوریکلی ان کا لنک تھا۔ تو جب سوویت یونین آ گیا تو ان کے خلاف تو آپ نے دنیا بھر کے لوگ لائے وہاں ہاں لڑنے کے لیے، تو یہ علاقہ تو جڑا ہوا تھا، اس کو تو آپ نے فائٹنگ گراؤنڈ بنا دیا۔ ہوں، یہاں سے آپ ایمیونیشن اور لوگ بیچتے تھے افغانستان کو سوویت یونین کے خلاف، ہاں تو ہاں یہ لوگ بھی اس میں لڑے، کوئی کسی مجاہد کے نیچے، کوئی کسی مجاہد کے نیچے، اس وقت مجاہدین لڑ رہے تھے، مجاہدین تھے ہاں تو یہ روس کے ساتھ اکٹھے لڑے، پھر روس چلا گیا۔ وار آن ٹیرر جب آئی مشرف والی فرنٹ لائن، تو اس میں یہ جو طالبان ہے ہمارے والے ٹی ٹی پی، انہوں نے بھی تقریباً وہی افغانستان کے طالبان والا رول پلے ہوں، کیا، لیکن آپ کے ملک کے اندر، اندر رہ کے ادھر ٹھیک ہوں، ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو امریکہ کا افغانستان کے اندر موجود ہونا یا افغانستان کے اس وقت کے حکومت کی تعریف یا ان کے پالیسیز کا پرچار کرتے تھے، ان کو ایک ایک کر کے ٹارگیٹڈ کلنگ سے ختم کرواتے تھے، ہوں، تاکہ طالبان، افغانستان کے طالبان کا جو وہاں جہاد یا جو بھی سلسلہ تھا، اس کو ٹھیک تقویت پہنچے، اس کو یہاں پہ کمزوری نہ ملے، کیونکہ یہ تو ریکروٹنگ گراؤنڈ تھا، یہ فاٹا اور ہاں ہاں بلوچستان، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ طالبان، افغانستان کے طالبان کے جہاد ہوں، کے خلاف پروپیگیٹ کیا جائے یا اس کے خلاف کام کیا جائے۔ تو ان اے وے دے بوتھ ور ورکنگ ٹورڈز دا سیم آبجیکٹو، لیکن ہاں لیکن افغان ڈفرینٹ پلیس طالبان افغانستان کے اندر لڑ رہا تھا، آپ ٹھیک کا ٹھیک طالب آپ کے ہاں لڑ رہا تھا، دونوں کی ایلیجنس ملا عمر کے پاس تھی، ہوں، ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ تو اب امریکہ چلا گیا، ہوں، اور جب سے آپ نے ضرب عضب کر کے ان کو افغانستان جانے پہ آپ نے دھکیل دیا، ہاں آپ کے ہاں سے مار دیا، ختم کر لیا، لیکن بہرحال وہ افغانستان چلے گئے۔ اس وقت کی حکومت سے آپ کو گلہ تھا کہ ان کو سیف ہیون کیوں دے رہے، مار لو ان کو۔ ہاں تو حامد کارزائی یا اشرف غنی، ان کی کمزور حکومتیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے کچھ لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، ہاتھ کبھی کبھی ہوں، ڈالتے تھے۔ جب یہ طالبان، افغان طالبان کی حکومت آئی اگست 2021 میں، اس کے بعد
تو ان کے سارے قید چھوڑ دیا. اگر یاد ہو پہلے دن جب ہاں طالبان بالکل. گیٹ کھول دیے، سارے گیٹ کھول دیا. طالبان سارے لوگ جو کہتے وہ نکل آئے، تو ہوں، ان کی بھی اسٹرینتھ ہو گئی. پھر ان کو وہاں پہ سیف ہیون بھی ابھی تک ملا ہوا ہے، وہاں سے کاروائی چل رہی ہے. تو اس سیف ہیون کے اندر ان کو پیسہ، ان کو اسلحہ، ان کو سپورٹ کون دے رہا ہے؟ ظاہر بات ہے ہوں، دونوں ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے ایک ہے. ہوں، لیکن میں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم ان کو الگ الگ ڈیل کریں، ان کو اکٹھے ہوں، ڈیل نہ کریں. افغانستان ہوں. والا طالب ٹھیک، افغانستان ٹھیک. کا ذمہ وار ہے، آپ کا طالب آپ کا سٹیزن تھا یا ہے اور ہوں. آپ کے ملک کے اندر بدماشی کر رہا ہے، تو ٹھیک. ہینڈل دیم، پہلے تو یہ کام. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے اگرچہ اکٹھے بھی ہوں یا ایک بھی ہوں، لیکن آپ ان کو سیپریٹ اینٹیز کے طور پر ڈیل کریں. Exactly, ہوں، exactly. Why are you bracketing your own people ہوں، with ہوں. a foreign entity? وہ ٹھیک ہے. الگ ٹھیک. انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اس کو آپ کہیں کہ بھئی میرے دشمن کو آپ نہ پالیں، اگر آپ ہوں، پالیں گے تو میری ظاہر بات ہے ناراضگی، ناچاکی یا تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہو سکتے. یہ دھمکی نہ دے کہ ہم وہاں حملہ کریں گے، ہم ماریں گے. وہ آپ نے 1948 کا، 49 کا میں نے ذکر 49 کر کا. لیا. ٹھیک، ٹھیک. اس کا کیا فائدہ آپ کو ہوا؟ کیا فائدہ ہو؟ بلکہ ابھی پچھلے اپریل میں ایلیجڈلی ہم نے کنڑ اور خوست کے اندر بھی یہی کام کیا، اور اس ہوں، کا ریوارڈ یہ ملا کہ بارڈر پہ ڈیفنس منسٹر نے وہ باربڈ وائر اٹھا لیا اور ہاں. ہندوستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقاتیں کر لی. پھر ٹیلی ہوں، ویژن پہ آ کے کہہ دیا کہ ہم اپنے فوجی ٹریننگ کے لیے ہندوستان بھیجنے کو تیار ہے اگر وہ ہمیں ہوں. تسلیم کر لے. تو ہاں. یہ آپ اپنے خلاف لوگ اپنے وہاں خلاف بھڑکا کر رہے ہیں. نہ لیکن یہ بھڑکنا. جو بارڈر کی جو آپ نے بات کی ہے، میں نے ذرا تھوڑا سا بعد میں بات یہ کرنی تھی، لیکن آپ چونکہ آپ نے شروع کی ہے تو میں آپ سے پوچھ ہی لیتا ہوں. یہ جو فینس لگائی گئی تھی اور جس کو ہم نے دیکھا کہ بار بار اکھاڑ دیا گیا ہے، تو پھر وہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا کہ جتنا پیسہ بھی خرچ کیا $532 ملین کے اوپر، بلکہ سنا ہے کہ انکوائری بھی ہو رہی ہے کہ اتنا پیسہ لگا کے بھی تو فائدہ کیا ہوا کہ آرام سے لوگ آتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے. تو اس طرح کا فینس جو ہے ایک اسرائیل نے بھی لگایا ہوا ہے، یا ایون ہمارے ساتھ جو انڈیا نے اپنے بارڈر پہ لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر تو کبھی اس طرح کی شکایت نہیں آئی، اور ہمارا جو فینس ہے وہ اٹھا کے لوگ لے گئے ہیں گھر میں. دیکھیں اگر فینس یا دیواروں سے بات بنتی تو دو کا ذکر آپ نے کر لیا، تیسرا ہوں. آپ کے پڑوسی ملک امریکہ نے جی، میکسیکو جی. کے ساتھ ہوں. دیوار والی بات نہیں کہی تھی، تو ہاں. لوگ رک گئے، کہیں نہیں رکے. ہوں. ان سے آپ مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. ڈیورن لائن کا مسئلہ پیچیدہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ایک ہوں. بھاڑ سے آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس مسئلے کا حل سیاسی ہے، سیاسی طور پہ اس مسئلے کا حل ہوں. نکل سکتا ہے. اس وقت آپ کے شو میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا، ادروائز میں ہاں. پوری ہسٹری آپ کے سامنے اس کا رکھ لیتا ہوں. تو نہیں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ بیسک آپ کا جو نقطہ ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جنگ کی طرف بڑھیں، جس طرح بھی ہم یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آپریشن کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور بس آج یا کل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ سیاست کی بجائے جنگ کی طرف بڑھا جا رہا ہے. تو آپ کا نقطہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پالیسی غلط ہے. آپ سیاسی معاملات کو سیاسی معاملات کے ذریعے ہی حل کریں، مذاکرات کے ذریعے حل کریں. نہیں، یہ نہیں ہے. اگر یہ امپریشن میری بات سے کیا ہے تو مائی ہوں، اپالوجیز. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اندر، پاکستانی حکومت کے اندر طاقت کا استعمال صرف حکومت کا کام ہے. باقی کسی ادارے، کسی گروپ کو یہ اجازت نہیں ہونا ہوں، چاہیے. ہوں. جو ہم جمہوریت سمجھتے ہیں یا حکومتوں کے چلانے کا طریقہ دیکھا ہے یا سمجھتے ہیں، ہاں. ملک کے اندر کوئی دوسرا گروپ حکومت کے سوا اسلحہ طاقت یہ اٹھا کے نہیں کر سکتا کہ اپنی بات منوا لے. یا بقول شخص ٹھیک. ملک کے اندر بدماشی صرف حکومت کا کام ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. ہوں، تو یہ تو اپنی جگہ. اب ٹی ٹی پی کے پاس آتے ہیں. آپ کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے 2600 کلومیٹر لمبا. ہوں. آپ پہلے تو اس کو انشور کر لیں کہ اس سے پرندہ بھی آپ کی طرف اگر اڑے گا، آئے گا تو آپ دیکھ رہے آپ اس کو مار لیں گے. ہوں. تو اور اس پہ پریکٹیکلی آپ عمل کروا دیں، بیکاز آپ کے پاس طاقت ہے ماشاءاللہ، ہوں. ریسورسز ہے ماشاءاللہ. جب آپ اس کے کیپیبل ہو جائے
کہ آپ نے بارڈر بالکل سیل کر لیا سوائے وہ 2 3 4 یا 7 8 راستوں کے جس پہ آپ کا تجارت ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹھیک پاسپورٹ اور ویزے سے ہوتا رہے، باقی آپ نے 100% اپنی سیکیورٹی ٹائٹ کر لی، تو ملک کے اندر ان کو کہیں جو بھی ہے بشمول ٹی ٹی پی ایوری باڈی ان دی کنٹری اعلان کر لے، ان کو ٹائم دے دے کہ اس ٹائم تک ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں اپنا اسلحہ حکومت کے پاس جمع کر لے اور آپ اچھے معزز شہری کی طرح رہیں، سر آنکھوں پہ آپ ہمارے لوگ ہیں، لیکن اس ڈیٹ کے بعد جس بھی گروپ یا بند کے پاس ہم نے اسلحہ دیکھا یا حرکت دیکھی تو پھر عدالتیں نہیں ہوں گی، پھر ظاہر بات ہے ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، that will be dealt with severely and then you work on it۔ بلکہ میں ڈیفائی نہ کروں، ہم چلے جاتے ہیں نیشنل سیکیورٹی، وہ جو ہاں کیا نام تھا، جو پشاور میں میٹنگ ہوئی تھی اے پی ایس کے بعد او 20 کو کہا نیشنل ایکشن پلان جو تھا نیشنل ایکشن پلان، نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکاتی پروگرام پہ آپ صحیح عمل کر لے، طریقہ یہ بنا دے جو میں نے آپ کو عرض کر لیا، اگر حالات درست نہ ہوئے تو میں گنہگار ہوں، بٹ دیٹ لیکن شوڈ بی اکراس دا بورڈ۔ دیکھو یہ ایک ٹھیک بات میں سب کے ساتھ ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے یہ وزیرستان کے لیے بھی، بلوچستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی، پنجاب کے لیے، ایوری ویئر ان دا ہاں کنٹری اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ ڈیلٹ اکراس دا بورڈ ہونا ایکولی۔ چاہیے، لیکن یہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے اور ان میں بھی یہ بات آئی تھی، تو ٹی ٹی پی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، ہم ہتھیار نہیں رکھیں گے، ہم اپنے یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے نہیں مانی۔ دیکھیں یہ تو جس نے ان کے ساتھ بات چیت کی، یہ سوال تو اس سے پوچھا جائے کہ اس کی اتھارٹی اس کے پاس کیا تھی یا اس نے کیا وعدے وعید کیے تھے۔ میں اور آپ تو سنی سنائی ہاں باتوں کو آگے گویا ایک قسم کا بڑھاتے ہیں، میری ذاتی اس بات چیت کے اوپر 2 چیزوں پہ اعتراض ہے۔ ایک تو وہ وقت صحیح نہیں تھا بات چیت کے لیے، دوسرا جو طریقہ اپنایا گیا وہ ٹوٹلی غلط تھا ایسے سینسٹیو معاملے کو حل کرنے کے لیے، کہ ایک آدمی اٹھ کے کہے کہ میں حل کرتا ہوں، وہ آتا جا رہا ہے کابل اور واپس آتا ہے، پھر جب وعدے وعید ہو گئے کیا ہوئے وہ تو ہمیں نہیں پتا، پھر اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن کچھ پٹھانوں کی بھیج دی، پھر اسے بات نہ بنا، پھر ایک مذہبی لوگوں کی بھیج دی، اسے بھی کام نہ بنا، اس لیے نہ بنا کہ وہ طریقہ غلط تھا۔ ہاں آپ نے ہاں اتنے بڑے وعدے کر لیے، آپ نے یہاں پورا نہیں تک کہا ہوا تھا کہ جو بات میں کہوں پاکستان میں ایسا کوئی مرد کا بچہ نہیں ہے کہ وہ میری بات کو ٹکرا دے۔ کیا۔ اب ایسی بات ہے کسی کو کہنا اور اس کو کہنا کہ بہرحال میں ان کی باتوں ہاں پہ نہیں جاتا، ٹھیک لیکن وہ ٹھیک طریقہ غلط تھا اور وہ آدمی اس کے لیے فٹ نہیں تھا۔ دیٹ واز اے رانگ مین، رانگ ٹائم، رانگ پروسیجر۔ ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا آپ ذرا یہ مجھے بتائیں کہ اکثر یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی وہ تو ٹیررسٹس ہیں، اور جو ٹیررسٹس ہیں ان کے ساتھ تو مذاکرات ہو نہیں سکتے، یو این کے تحت بھی نہیں ہو سکتے، ویسے بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کس کیٹیگری میں آپ ان کو رکھ کے تو پھر ان کے ساتھ سیاسی گفتگو کریں گے اور مذاکرات کریں گے؟ دیکھے دنیا میں ہر بڑی تاریخ دیکھ لے، نیلسن مانڈیلا سے شروع کرے ٹی ٹی پی تک آ جائے، ہوں جو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ حالات ٹھیک کیے گئے ہیں وہ بندوق کے ذریعے ہوئے ہیں یا بات چیت کے ذریعے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو بات چیت کے آنے سے پیشتر ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ہوں سب کچھ ایوری صحیح ون واز ڈیزگنیٹڈ ایز اے ٹیررسٹ۔ وہ الگ بات ہے، وہ ایک سیاسی یا دوسرا قصہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک آپ بات چیت کے علاوہ اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اگر طاقت کے بل بوتے پہ لیٹ سے آپ طاقت کے بل بوتے پہ ٹی ٹی پی کو کمپلیٹلی ختم کرتے ہیں، اے ٹو زی آپ نے سالے ایلیمینیٹ کر لیے، آئی گارنٹی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ تو آپ نے ختم کر لیا، دوسرا کوئی گروپ اٹھ کھڑا ہو جائے گا جب ہاں تک کہ آپ نے اس محرومیت کو ایڈریس نہ کیا ہو۔ اصل محرومیت کوشچن اصل کوشچن کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، مرہم پٹی کر لیتے، سمٹمس کو کینسر کرتے ہیں، کا علاج مرہم پٹی سے نہیں ہوتا، ٹھیک۔ یہ کینسر اچھا کی یہ جو بی ایل اے ہے، بی ایل اے بھی سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے آپریشن کر رہی ہے جی؟ خبریں تو یہ کہ جو جتنے بھی لوگ آپ سے ناراض ہیں وہ سب اب ایک ایک کر کے مل بیٹھ کے، کیونکہ ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تو سب کا مشترک ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، ہاں تو اس نقصان میں سب ایک ہیں۔
ہوں، آپ کوشش کریں، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سیاسی ہے، آپ لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کی بات کی، یا بلوچستان کی، کہ لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں، مظاہرے ہاں، کرتے ہیں۔ ان کا یہاں پہ کہیں پہ کسی اخبار، کسی ٹی وی پہ ذکر آپ نے دیکھا ہے، پڑھا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لاہور میں اب لاہور میں یا اسلام آباد میں جب وہ بم پھٹا، غلط بات ہے، اللہ نہ ہاں، کرے دوبارہ ہو، اس بم کو کتنی کوریج مل گئی؟ ہوں، آپ کے، میں نے سنا ہے، گنے تو نہیں ہے، کہ اراؤنڈ 10,000 لوگ نارتھ وزیرستان میں، یا بہت بڑا جمگٹا، ہوں، 2 ہفتے وہاں بیٹھے رہے، امن کے لیے دھرنا دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، دہشت گردی نہیں چاہتے۔ کسی نے ان کے ساتھ بات نہ کی، بلکہ ایک دو کانفرنسوں میں نے سنا لوگوں سے کہ اس لیے بات نہیں کی کہ وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اینٹی اسٹیٹ۔ میں نے ہوں، دل میں کہا کہ اس نیک آدمی کو دیکھو، لوگ ہاں، امن مانگ رہے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں یہ غلط کام ہے۔ لوگوں کے ٹھیک۔ دل جیتو، لوگوں کے زخموں اچھا، کا اب یہ لیکن مداوع یہ جو کرو۔ کویسچن ہے یہ بہت بڑا کویسچن ہے ایاز بھائی، اس میں مجھے یہ بتائیں اس کی اونرشپ کون لے گا؟ کیا ہماری افواج اس کی اونرشپ لیں گی؟ کیا ہمیں ہماری سویلین لیڈرشپ کو نہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں، وہ اس کی اونرشپ لیں اور کہیں جی کہ ہم اس کو سیاسی معاملے کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملٹری کو پیچھے رہنے دیں تھوڑی دیر؟ نہ، میرا خیال ہے کہ یہ جو دیکھے، آپ سیکوینس دیکھ لیں، ایک تو آرمی چیف نئے آدمی آئے ہیں، جی، سب نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، کلین آدمی ہے، بڑی توقعات ہے۔ دوسری بات، پہلی کور کانفرنس ان کی ہوئی 2 دن، پھر اس کے فوراً بعد ہوں، ہی کیم اینڈ ہیڈ اے میٹنگ ود دا پرائم منسٹر، ہوں، پھر اس کے فوراً بعد پہلی نیشنل یہ سیکیورٹی سیکورٹی، کمیٹی ہوں، کی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ جو کل ختم ہوئی وہ نیشنل سیکیورٹی جی کمیٹی ہاں، کی فائنل میٹنگ تھی۔ تو یہ سیکوینس اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ملٹری اور سول کا جو مائنڈ سیٹ تھا، جو لیڈرشپ تھا، یہ بالکل آن دا فیس آف اٹ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں بقول ہوں، شخص سے آن ون پیج ہے۔ اور ملٹری اس کو پولیٹیکل لیڈ کے لیے حکومت کے پاس آئی کہ بھئی ہم تیار ہوں، ہیں، جو ہماری ذمہ واری ہے ہوں، ملک کا دفاع، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، بٹ وی کانٹ ڈو اٹ alone. وی ہاں، مسٹ ہیو دا نیشن behind us اینڈ دا پولیٹیکل گورنمنٹ behind us. تو اب گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو لیڈ کرے، اس ہوں، کو ہینڈل کر لے۔ اب اس حکومت سے میری درخواست ہے، آپ کے تھرو بھی ہر جگہ جی، میں کہتا ہوں کہ خدا را صحیح لوگوں کو پک کر لے، ان کے ذریعے بات چیت کر لے، آن دا کوائٹ، ہوں، ٹی وی میڈیا سے دور ہاں، رکھ کے ہاں، کوائٹ ان ہاں، کو بات کرنے دے، ان کو پوری اتھارٹی دے دے بات چیت کرنے کا، تاکہ وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ اس پہ ختم کیا جائے، بقول شخص اتمام حجت ان پہ ہو جائے، ہاں، ہاں، سارا صحیح، سمجھا دے۔ نہیں صحیح۔ سمجھتا تو پھر طاقت کے علاوہ اور چارہ نہیں ہے۔ اور کیا چارہ ہوگا؟ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آخری کویسچن یہ ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ اس وقت اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملات کب خراب ہوں گے، اور میں ان کی مختلف ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں وہ اینڈ آف پاکستان خدا نخواستہ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں، اسپلٹ آف پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، سیپریشن آف پاکستان خدا نخواستہ کی بھی باتیں کر رہے ہیں جی۔ بالکل، دیٹ ریمائنڈز می، وہ دوول جو ان کا جی سیکیورٹی جی، ایڈوائزر ہے، اس ہاں، کی ایک ویڈیو میں نے کوئی اگر غلطی نہ کروں 4-5 سال پہلے شاید دیکھی تھی، جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمیں کوئی جنگ ونگ نہیں لڑنی ہے، پاکستان کے اندر سے ہم ایکسپلائٹیشن کریں گے، ہوں، ان کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، انہی کے خلاف، اور ان کے اندر وہ لوگ ہمارا جنگ خود لڑیں گے۔ تو اب اس چیز پہ عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں کہ ایسے حالات نہ ہو جو ہمارے دشمن اس کو ہوں، ایکسپلائٹ کرے۔ ہم صحیح بھی بات، کریں گے، اگر ہندوستان ہاں، میں ہمیں کوئی کمزوری ملے تو ہم نہیں کریں گے۔ اسی ہوں، طرح ہندوستان آپ کا دشمن ہے، کلبوشن کس لیے ادھر آ رہا تھا ایران کے تھرو ہاں، آپ کے ملک ہاں، میں؟ تو ارادے خطرناک ہے۔ تو ہوں، آپ کو چاہیے کہ افغانستان اور ایران کے ساتھ تھوڑے سے نقصان پہ بھی تعلقات اچھے رکھے، وہ تھوڑا نقصان آپ کے لیے ہاں، فائدہ ہے، بجائے یہ بڑے دشمن کو وہاں جگہ ملنے کے کہ جگہ آپ کو مل بڑا جائے۔ نقصان پہنچا۔
چلیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے، اور اللہ کرے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کے جو فوکس اس وقت انہوں نے کیا ہوا ہے اس کی بجائے یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد وزیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، سی یو ویری سون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔